सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तान में जैसे जैसे अब दर्जा हरारत मौसम का कम हो रहा है, सियासी दर्जा हरारत में इजाफा नज़र आ रहा है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जो पाकिस्तान की अदालतों से सज़ा याफ्ता और जेल काट रहे थे, उनकी अलालत के बायस उन्हें लंदन भेजा गया इलाज के लिए और उसके बाद अब उन्हें इश्तहारी भी करार दे दिया गया। अब ढोल पर मनादी करके और इश्तहारात देकर उनके हवाले से खबर भी दी जाएगी। और आज नैब ने मुख्तलिफ महकमों को ख़त लिख दिया, जिसमें सबसे बड़ा महकमा FIA है। इसमें कहा गया कि नवाज शरीफ का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किया जाए, इश्तहारी होने का रिकॉर्ड इमिग्रेशन सिस्टम में भी शामिल किया जाए। ये नैब रावलपिंडी ने FIA को भी ख़त लिख दिया है। लेकिन मियां नवाज शरीफ इस वक्त सियासी सरगर्मियों में भरपूर तरह से लंदन में बैठकर हिस्सा ले रहे हैं। आज भी इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम नून का इजलास मॉल टाउन में चल रहा है, जिसमें तवक्को है कि मियां नवाज शरीफ भी खिताब करेंगे और लायामल एहतजाज के हवाले से तय होगा। पाकिस्तान मुस्लिम नून एहतजाज की तैयारियां ज़ोरों शोर से कर रही है, क्योंकि गुजरांवाला का जलसा और उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में 18 अक्टूबर को कराची में जलसा होने जा रहा है। जलसे, जुलूस, एहतजाज, तहरीक, तमाम के तमाम अपोजिशन अब अपने टूल इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इन टूल से क्या कितना प्रेशर हो सकता है इस वक्त हुकूमत पर, और हुकूमत वाकई जो पाकिस्तान मुस्लिम नून कह रही है कि बौखलाई हुई है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आज कहा आखिरी है मामला, एक आखिरी मामला है जिसमें इस वक्त अवाम मौजूद हैं और महंगाई के झटकों को आप आखिरी समझें। मियां नवाज शरीफ एक बार फिर इक़्तिदार में आएंगे और उनके अख्तियार में ये तमाम तर चीज़ें होंगी। आज इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं, शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। मुस्लिम नून के रहनुमाओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, सदीक अल फारूक साहब से। प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अपोजिशन और हुकूमती जमातें आमने सामने है और सूरत हाल इस वक्त क्या बन रही है। नज़ीर लगारी साहब से आगाज़ करते हैं, एडिटर इन चीफ बोल, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार। सर, तज्ज़िया क्या कहता है अब एक जानिब तो नैब के मामलात हैं वो चल रहे हैं, अदालतों की सूरत हाल है वो चल रही है। लगारी साहब, मियां नवाज शरीफ के हवाले से, बाकी लीडरान के मुकदमात के हवाले से हुकूमत कहती है जैसे मुकदमात के मामलात जो है वो गिरा टाइट हो रही है, तो अपोजिशन अब एहतजाज और तमाम तर मामलात में आगे निकल रही है। क्या ये एहतजाज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी यही है, या जो दावे किए जा रहे हैं कि जनवरी इस हुकूमत के ख़ात्मे का महीना होगा, आपको भी ऐसा लग रहा है कुछ? मेरा ख्याल है कि सूरत हाल तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जिस कदर हालात हुकूमत ख़राब कर रही है, वो ख़ुद हालात को इतना तेज़ी से आगे जा रही है कि इसको बहुत जल्दी है कहीं हेड डाउन करने की, कहीं जाकर टक्कर मारने की, इसको बहुत शदीद जल्दी लग रही है। और इनकी जल्दबाजी जो है वो कोई बड़ा नुकसान न कर दे, मुझे इस बात का खदशा है। सर, हुकूमत कैसे ख़राब कर रही है, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। हुकूमत जिसने इंतकाम का पहिया चलाया हुआ है और जिसने साबिक जर्नैलों, साबिक वज़राए आज़म, सिटिंग वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, जिस तरह से बगावत के और गद्दारी के मुकदमात बनाए गए और जिस तरह से वो गए, उन्होंने कहा यार हमें गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार भी नहीं किया उन्होंने। सर, वो हुकूमत कहती है हमारा तो इन मुकदमात से लेना देना, हमने तो नहीं है। तो अगर फारूक हैदर का नाम निकल सकता है तो बाकी सारे नाम भी निकल सकते थे, मुकदमा ख़त्म भी हो सकता था। ये इनका अपना एक तरीक़ाकार है और इनका, मेरा ये ख्याल है, मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं बसरा साहब, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिस कश्ती पर वो बैठे हुए हैं वो कश्ती ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। उसने अपने लिए खुद ही उसके अंदर इतना बड़ा सुराख कर दिया है कि पानी भर रहा है उसके अंदर और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बड़े किसी हादसे की तरफ बढ़ रही है। इदराक नहीं हो रहा लगारी साहब, ये इन तमाम लोगों को जो इस कश्ती में सवार हैं, कश्ती के जो मल्लाह हैं, जो कश्ती के नाखुदा हैं, उनको इस बारे में एहसास नहीं हो रहा कि
وہ سوراخ کر کے بیٹھ گئے ہیں، پانی بھر رہا ہے، ان کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں؟ نہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا ہے. یہ اقتدار کا جو نشہ ہوتا ہے وہ اتنا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا. سب کو پتہ تھا جب جولیس سیزر جا رہا تھا سینٹ کے اجلاس کے لیے، سب کو پتہ تھا، ان کے آس پاس کے لوگوں کو پتہ تھا. بھائی وہ جس نے جو اس واردات میں شامل تھا اس کا تو وہ بیٹا تھا، اس کی ماں کہتی تھی یہ میرا جولیس سیزر کا بیٹا ہے. وہ جو بروٹس تھا کسی کو سب کو پتا تھا، ایک اس کو پتا نہیں تھا. جو اقتدار پر ہوتا ہے اس کو کچھ نظر نہیں آتا، سب ہرا ہی ہرا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ تختہ نکل چکا ہے. ایسے کا مجھے بہت افسوس سے اور بہت ہی تاریخی ایک حوالہ دینا پڑتا ہے جو بہت ہی افسوسناک ہے. جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ یہ کرسی، میں بہت کمزور ہوں مگر یہ کرسی بہت مضبوط ہے، اور وہ کرسی مضبوط نہیں تھی، اور کرسی جو ہے وہ ان کے پاس 1 مہینہ بھی نہیں ٹکی تھی، انہیں جانا پڑ گیا تھا. میرے خیال میں بھٹو صاحب کو تو آخر میں نظر آ بھی گیا تھا، لیکن ان کی ٹیم کو نظر نہیں آ رہا تھا، ان کے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا. یہ نہیں ہے کہ عوام نے اس کو بھیجا، اور جس نے بھیجا وہ اس کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ اس طرح کا ہونے والا ہے. اور یہ جو ہیں انہوں نے خود ہی اپنے محبان کو، اپنے پیاروں کو، اور اپنے جنہوں نے ان سے محبت کی اور انہوں نے جن سے محبت کی ان کو مایوس کیا ہے، اور اتنا برے طریقے سے مایوس کیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ جناب اتنی خراب جواب جان لیتے. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اسی کشتی کے اندر پائے جس پہ شوکت بسرا صاحب موجود ہیں، ان کی پوری ٹیم موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے لیے کیوں مشکلات بسرا صاحب پیدا کر رہی ہے؟ اس قسم کے مقدمات ہوں وہ دائر کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے ان معاملات کو مزید سنجیدہ کرتے ہوئے. مدثر، جہاں تک مقدمات کا معاملہ ہے، مقدمات حکومت دائر نہیں کر رہی. مقدمات تو ظاہر ہے کہ نیب ایک ادارہ ہے، یہ وہ ادارہ ہے جس کا چیئرمین نیب دونوں پارٹیوں نے لگایا. یہ وہ ادارہ ہے جس نے 99.9% کیسز ان دونوں پارٹیوں کی حکومتوں کے دوران بنے. یہ وہ ادارہ ہے، یہ 10 سال حکمران رہے. اس وقت تو کسی کو خیال نہ آیا کہ اس میں ترمیم کرنی ہے، اس میں نئے قوانین لے کر آنے ہیں، یہ وکٹمائز ہو سکتے ہیں. اب دوسری بات یہ آئی کہ جو کیسز ہیں، میرا خیال یہ کہتا ہے کہ یہ جن کے خلاف کیسز بنے ہیں وہ بجائے اس کے ان کیسز کا جواب دیں کہ بھائی یہ جو گولے والا ہے، جو پاپڑ والا ہے، جو ٹیٹی والا ہے، جو چینی والا ہے، اور یہ جو مشتاق ہے، نثار ہے، یہ ان کے اکاؤنٹس میں، نوکروں کے اکاؤنٹس میں، چپڑاسیوں کے اکاؤنٹس میں، رکشے والے کے اکاؤنٹس میں پیسے کس طرح آ گئے، وہ اس بات کا جواب نہیں دیتے. وہ صرف یہ جواب دیں گے کہ دیکھیں جی یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، یہ حکومت کے اما پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے اما پر ہو رہا ہے تو ان کے لیے بہترین فلور ہے، یہ جائیں سپریم کورٹ کے اندر، وہاں پہ جا کے پٹیشن فائل کریں کہ ہم بالکل بے گناہ ہیں، اور ہمارے خلاف آپ GIT بنائیں جس میں تمام ادارے موجود ہوں اور اس کو ٹیلی وائز کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. ایشو یہ نہیں ہے. یہ بات نذیر لغاری صاحب کی درست ہے کہ ہم اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے جو دوست آتے ہیں ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا، میرا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ میری جان بھی چلی جائے، حکومت تو بہت معمولی چیز ہے، میں اپنے اس ایشو پہ کہ اگر میں باری لے لوں، میں 5 سال مکمل کر لوں، میں ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر لوں یا ان کو ڈیل دے دوں یا NRO دے دوں، وہ میں نہیں دوں گا. چونکہ میرا جب میں حکومت میں آنے سے پہلے جو 20 سال سٹرگل کی ہے اس میں ایک ہی ایشو تھا کہ پاکستان میں جو طاقتور ہے، جو پیسے والا ہے، جو جتنا بڑا لینڈ لارڈ ہے، وہ اس کے لیے کوئی قانون نہیں، اس کے لیے کوئی ادارہ نہیں، وہ قانون سے بالا تر ہیں، وہ مقدس گائے ہیں، ان کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اس لیے میرے بھائی یہ بالکل پرابلمز ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ تمام جو جماعتیں ہیں ان کے 90% لوگ وہ ہیں جو لیڈرشپ جو ہے اس وقت تمام کے تمام کیسز کے اندر ملوث ہیں. کچھ لوگوں کے خلاف ریفرنس دائر ہو چکے ہیں، کچھ ریفرنس دائر ہونے کی پوزیشن میں ہیں. اور ابھی میں یہ دیکھیے کل میں آج یہ بس صاحب وہ کہہ رہے ہیں یہ تو سیاسی بنیادوں پر کیسز ہیں جو آپ نے جتنی سوائے مولانا فضل الرحمان جکڑا ہوا ہے اور ان کو، اور اس کے علاوہ تو ان کیسز میں کچھ نہیں. اچھا، صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پاکستان مسلم نون کے رہنما
سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر عمران خان کہتے ہیں نہ ڈیل ہوگی، نہ ڈھیل دیں گے، نہ این آر او ملے گا، تو پھر اپوزیشن اب کیا کرے گی کہ حکومت تو کچھ بھی نہیں دینا چاہ رہی آپ کو کچھ ایسا چاہیے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیں گے ہی نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ ہمیں عمران خان سے ڈیل چاہیے، نہ ڈیل چاہیے، نہ این آر او، اس لیے کہ این آر او اتفاق اختیار نہیں ہے، یہ کٹ پتلی حکومت ہے، کٹ پتلی بتا بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں بتا انہوں نے مثلا کشمیر کی بہت خدمت کی اور راجہ فاروق حیدر پر غداری کا مقدمہ درج کر کے عمران خان سری نگر لینڈ کر گئے ہیں، ماشاءاللہ پہنچ گئے ہیں، بڑی خدمت کی ہے انہوں نے، اور اسی طرح سے باقی خدمات بھی یہ کر رہے ہیں۔ اچھا اب احتساب کی بات، یہ نیب کا بہت ذکر کر رہے ہیں جی، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کے لگایا تھا۔ ابھی یہ جب موجودہ چیئرمین کی مدت ختم ہونے والی ہے تو پھر آئینی تقاضا ایک بار پھر وہی ہے کہ اگر اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے درمیان اتفاق ہے کوئی بندہ چیئرمین نہ ہوا وہ الگ بات ہے، تو یہ قانونی تقاضے کے مطابق لگایا ہے۔ نواز شریف نے تو پرویز مشرف کو بھی لگایا، نواز کوئی آدمی جو ہے وہ اور کوئی کام کرنا الٹا کام کرنا شروع کر دے تو اس میں کام اور تعیناتی کے نام، باپ جو ہے بیٹے باپ کو قتل کر ڈالتے ہیں تو باپ نے گناہ کیا بیٹا پیدا کرتے، یہ چھوڑے یہ باتیں الٹی باتیں کرتے ہیں۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ عمران خان نے قوم کے ساتھ جو وعدہ کیا تو بھائی آپ نے کہا تھا کہ پہلے مجھ سے اور میری کابینہ کے ارکان سے احتساب شروع ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیسز 7.5 سال ہو گئے ہیں، ایک تاریخ میں آپ پیش بھی ہوئے 120 ایڈجرمنٹ آپ لے چکے ہیں، 7 سال ہو گئے۔ جو آپ نے مقدمہ کیا 7 سال ہو گئے، شہباز جو آپ پہ مقدمہ کیا ایک پہ نہیں پیش ہوئے، آپ بھاگے ہوئے ہیں عدالت سے جی اور بہت سے مقدمات۔ آپ کا معلم جبا، یہ روز ہم بات کرتے ہیں، آپ کا جو ابھی بلین سونامی جو ٹری ہے، ابھی چیف جسٹس نے وہاں جا کے ان کا پول بھی کھول دیا، اس پہ رپورٹ بھی آ گئی کتنی کرپشن ہوئی ہے، اور گندم کا آٹا نہیں مل رہا، چینی کہاں پہنچی، ادویات 4 گنا مہنگی، 100 کی دوائی 400 کی ہو گئی ہے، وہ آٹا جو 35 روپے کلو مل رہا تھا وہ 80 روپے کلو نہیں مل رہا، جو چینی 50 روپے کلو مل رہی تھی، آپ کے دوستوں نے اس چینی کا یہ اشر کیا ہے کہ 115 روپے بک رہی ہے، اور آپ کہتے ہو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اگر چھوڑوں گا نہیں تو پکڑو، اور اگر آپ کہتے ہو کہ نیب بھی آزاد ہے اور عدلیہ بھی آزاد ہے تو پھر آپ کون ہوتے یہ کہنے والے میں نہیں چھوڑوں گا؟ کون ہے آپ؟ تو پھر نیب کے بارے میں بار بار کہتا ہوں، سب کہتے ہیں یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، صحیح۔ اچھا آپ نہ ہمیں چاہیے عمران خان سے نہ کوئی این آر او، نہ ڈیل، نہ ڈھیل کے معاملات ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب اور شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر لغاری صاحب، یہ معاملہ ٹھیک ہے کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگائی جا رہی ہے نیب کے کیسز یا دیگر معاملات کے حوالے سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کے ساری چیزیں کیسز کا ریلیف بھی تو عدالتوں سے ہی ملے گا، تو جب عدالتوں میں ہی پیش نہ ہوا جائے، میں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ وارنٹ تک وصول نہیں کر رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے پھر سیاست میں، تو ایک جانب پاکستان کے آئین اور قانون کی عملداری کی بات ہو رہی ہے، دوسری جانب پاکستان کے آئین اور قانون پر عمل بھی نہیں ہو رہا ہے، تو پھر یہ تو دو طرح کا تضاد بنتا ہے۔ دیکھیں جب حالات ایسے ہو جاتے ہیں نا، تو جب چکی چلنا شروع ہوتی ہے تو پھر اس کے نتائج بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب پرویز مشرف نے نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا تھا، پھر انسداد دہشت گردی کے عدالت میں ٹرائل ہوا تھا، ہم وہاں پر ٹرائل میں جاتے تھے، اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں ٹرائل ہوا، پھر ہائی کورٹ میں بھی سزا ہوئی، باقی 3 جو ساتھ تھے وہ سب بری ہو گئے، پھر میاں نواز شریف 10 سال کے لیے چلے گئے تھے۔ یہ کس نے بھیجا تھا؟ کون تھا؟ تو اس کا کیا مطلب سپریم کورٹ کا میری گزارش سنیں، کیا سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا؟ کیا ہائی کورٹ نے ریویو کیا تھا؟ کیا ہائی کورٹ کا کوئی لارجر بینچ بنا تھا؟ کسی نے جا کر ان کے لیے کوئی کسی کورٹ آف لا میں جا کر یہ بات کی تھی کہ ہم ان کو ملک سے باہر بھیج رہے ہیں؟ عدالتوں نے سزا سنائی ہوئی ہے اور پھر واپس آئے، میری بات سنیں، پھر واپس آئے۔
اسی کے لیے تو میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ وہ قانون کی آئین کی عملداری کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیزیں جو ہیں وہ کسی اور جگہ طے ہی نہ ہوں. وہ کہتے ہیں نہ حکومتوں کے معاملات نہیں، حکومت بھی تو اور طریقے سے طے کر رہی ہے نا. حکومت نے کون سا آرٹیکل 10A کو جو ہے وہ کر رہی ہے، روبہ لا رہی ہے. حکومت یہ ایکسٹرا آرڈینری قانون ہے، یہ آئین سے متصادم قانون ہے. صحیح. یہ آئین آپ کو کہتا ہے، گارنٹی دیتا ہے کہ کسی بھی شخص کو ڈیو کورس آف لا کے بغیر، ڈیو پروسیس آف لا کے بغیر کسی قسم کا کوئی سزا نہیں دی جا سکتی ہے. ایک ڈیو پروسیس ہے قانون کا، وہ ہوگا. اور اس کو آپ اگر بائی پاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر الزام لگا رہے ہیں، آپ الزام بھی تم ثابت کرو پھر تمہیں میں سزا دیں گے، یہ کون سا قانون ہے بھائی؟ نیب کا قانون میں کہتا ہوں ایکسٹرا پچھلی اسمبلیاں بنا گئی ہیں، اسی قانون کے تحت یہ معاملہ ہو رہا ہے. یہ بھی ایک پیچیدہ مجھے کہا جا رہا ہے. بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں کہ پھر کس قانون کی عملداری کی یہ جنگ ہو رہی ہے. وہ حکومت بھی دعویٰ کرتی ہے، وہ اپوزیشن بھی دعویٰ کرتی ہے، اگر قانون پر عمل نہیں ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان میں اس وقت سیاسی صورتحال پر بات کریں. شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بسرا صاحب، اس وقت اپوزیشن کا جو احتجاج ہے وہ اپنے کیسز یا عملداری جو قانون آئین کی ووٹ کی عزت دو ہے وہ تو ہے، لیکن دوسرا جو ایک بڑا معاملہ ہے وہ ہے اس وقت ملک میں مہنگائی کی صورتحال اور بے روزگاری کے معاملات کے حوالے سے. اس پر تو اب حکومت کا اپنا کنٹرول بھی نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ کا اپنا کنٹرول ان معاملات میں نہیں ہو رہا جس میں انتظامی کنٹرول ہونا چاہیے، تو پھر تو اپوزیشن کے اس احتجاج میں عوام کی جو اکثریت ہے، جسے سائلنٹ ووٹر کہا جاتا ہے، وہ شامل ہو تو پھر تو حکومت کے لیے مشکلات نہیں ہوں گی. آپ اس مشکل کو کم کرنے کے لیے شاید کچھ نہیں کر پا رہے. مدثر اقبال، یہ پہلا جو آپ کا دو کویسچن ہے ایک ہی سوال میں کہ اداروں کی قانون داری، آئین پہ عمل داری، مذاق والی باتیں یہ ساری. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخری وقت تک، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آخری وقت تک محمد زبیر کی میٹنگ کو نکال لیں جس میں کہا گیا کہ ہمیں کوئی راستہ دیں مریم نواز کے لیے، میاں نواز شریف کے لیے، تو وہاں سے بھی یہی پیغام ملا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، جائیں عدالتوں میں سے کریں. دوسرا، اگر آپ کو نیب کے قوانین پر کوئی ایشو ہے تو جائیں پارلیمنٹ میں کریں. اور پھر جب ان کو کہیں سے سپیس نہیں ملی اور یہ 1 سال یا 9 مہینے جو چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، بڑے میاں صاحب پتلی گلی سے نکل گئے. یو کے میں جو ٹوپی ڈرامہ ہوا بیماری والا، وہ پوری اب قوم کے سامنے ہے. اب تو کوئی چیز بھی بلی تھیلے سے باہر آ گئی. عدالتوں کو جو ریمارکس ہیں وہ عدالتیں جنہوں نے ان کو بھیجا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا آئین قانون ادارے، یہ تو یہ آئین قانون ادارے یہ ان کی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ مار کریں، ہم کرپشن کریں، ہم لوگ جس طرح کی ڈیلیں کرنا چاہیں ہمیں نہ روکا جائے. یہ ادارے ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، یہ ادارے ہماری ان چیزوں کو لیگلائز کریں. وہ عدالتیں بہت اچھی ہیں جو ان کو 10 سال بعد جب یہ کر کے گئے تھے، جو NRO خانہ کعبہ میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے رہے ہمارا کوئی NRO نہیں، ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی، اور اس کے بعد کہا پہلے 5 سال پھر 10 سال. اس کے بعد جب عدالتوں میں ان کو وہاں پہ کوئی لیمیٹیشن نہیں تھی، 10 سال بعد آئے ان کی انٹرٹین ہو گئیں. ابھی بھی جب میاں شہباز شریف صاحب کو اور خواجہ سعد رفیق صاحب کو عدالتوں سے ریلیف ملا، حق اور سچ کی فتح ہو گئی. اور جب ان کو ریلیف نہیں ملتا تو یہ ادارے ان کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پے رول پر ہوں، یہ ادارے ان کے لیے کام کریں. یہ ادارے اگر ان کے حق میں فیصلے نہ دیں تو سپریم کورٹ پر حملہ کر دیں. یہ بغض کے مارے ہوئے جج ہوں، ہم ان کے بچوں کو قتل کر دیں گے. کیا بات کرتے ہیں مدثر؟ کس طرح کے قوانین، کس طرح کے ادارے؟ آئین اور قانون کی ووٹ کی عزت جو ہے، آئین کی عملداری ہے، تو وہ پھر صدیق الفاروق صاحب اسی صورت میں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں اور جس آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں میاں صاحب، پہلے تو اس کے سامنے سرنڈروں حکومت یہ کہتی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس سارے بحث کا، سارے معاملے کا، ساری تگ و دو کا جو میاں صاحب کر رہے ہیں، پھر اس کا کیا فائدہ؟ دیکھیے نا، اس قانون کی بات نیب نے جو اپنا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے کیس میں دیا ہے،
وہ پورے نیب کے بارے میں ایک آئینہ ہے کہ نیب، نذیر لغاری صاحب نے بھی بتا دیا، نیب کا قانون قرآن و سنت کے منافی ہے۔ نیب کا قانون چونکہ قرآن و سنت ہمارے آئین میں سورس آف لا ہے، قانون سازی کا منبع ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ تو ایسا قانون جو قرآن و سنت سے متصادم ہو اس کے تحت سزا دی جائے، اور جج کون ہو؟ ارشد ملک۔ تو پھر یہ کتنا قانون ہے؟ پھر یہ مجھے بتا دیجیے۔ کیوں نہیں قوانین کو چینج کیا؟ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں آپ۔ سر یہ تو میں یہ عرض کروں گا، بنائے قرآن و سنت سے منافی قوانین تو ختم کر دینے چاہیے تھے اسی وقت۔ ان کو چھوڑ دیں، میں جو بات جی میں عرض کر رہا ہوں، جی تو جی۔ جب میں اب میں یہاں کوٹ کروں گا شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم جو سابق ہے، یہ سوال ان سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہم اس کو امینڈ کرنے لگے تھے کہ ہمیں پیغام دیا گیا کہ جناب اگر آپ نے اسے امینڈ کیا تو پھر ہم عدالتوں سے اس کو ریجیکٹ کروا دیں گے، اور انہوں نے جو بات کی غفور حیدری صاحب نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا کہ جب پچھلے سال نومبر میں انہوں نے دھرنا دیا، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو غفور حیدری کے ساتھ بلایا گیا، تو غفور حیدری صاحب نے یہ بات ریکارڈ پر کہی کہ آرمی چیف نے کہا ہم نواز شریف کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس میں مداخلت نہ کریں، یہ دھرنا نہ دیں۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ تھیلی واقعی بلی واقعی تھیلے سے باہر آ گئی۔ لیکن صدیق صاحب اب تو آپ غفور حیدری صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں، ہمارے دوست سمر عباس نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا اس چیپٹر کو کلوز کر دیں، وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اس چیپٹر کے، کہ وہ کہتے ہیں جی آگے چلیں، ہم یہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، ان سے بار بار سوال کر رہے تھے تو وہ غصے ہوئے، وہ تو سر خود اس بات کو اب آن ہی نہیں کر رہے ہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں جی میں آپ کی بات سر میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں انہوں نے اس کی تردید نہیں کی، صحیح انہوں نے تردید نہیں کی، اور وہ موجود ہے، بات ریکارڈ پر ہے سر، بالکل اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ اور باتیں جتنی مرضی کریں، صحیح، تردید بھی نہیں ہوئی ہے سر، لیکن تائید بھی نہیں ہوئی ہے ان کی جانب سے، ہم تو انتظار پورا کیا کر رہے راستہ ہیں۔ نکلے گا؟ آپ نے ایک سوال کیا بنیاد، جی 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 راستہ جی مجھے عرض کرنے دیں، مجھے دو تین اور باتیں کرنے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جی جب نہ وہ یہ نہ کریں اور وہ نہ ڈھیل دیں نہ ڈیل کریں تو راستہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی پلس لگائی، ٹھیک ہے جی، پھر وہ راستہ نکلا نا جی، راستہ نکلا۔ اب چونکہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا آخری جو شاہکار ہے وہ یہ لاہور میں ہمارے 43 لوگوں پر مقدمہ بغاوت ہے، اپنا اپنا غداری کا مقدمہ ہے، یہ آخری کیل ہے، اور اب جو آگے ہم بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز یہ موومنٹ چلے گی، راستہ انشاءاللہ نکلے گا۔ اور یہ جو بات آپ نے ایک اور کی، بس آخری بات میں کروں گا پھر نیکسٹ ٹائم، کہ یہ چینی، یہ گندم، یہ ایکسپورٹ کس نے کی؟ کس نے ایکسپورٹ کی؟ اسی حکومت نے ایکسپورٹ کی، اور پھر امپورٹ کی بات کی۔ بھائی جب کم تھی پیداوار تو ایکسپورٹ کیوں کی؟ یہ تو حکومتی معاملات ہیں سر، جس پہ بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں کہ اس وقت 2-2.5 سالوں میں حکومتی جو سلسلہ وہ کہاں رہا ہے، تو بہت سارے سوال حکومت کی کارکردگی پر معاملات ہیں یا غلط ہے؟ عام آدمی تو بالکل صحیح ہو گیا۔ صدیق الفاروق صاحب آپ کا اور شوکت بسر صاحب آپ دونوں احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وقت بھی کمی ہے۔ ایک خبر بڑی اہم ہے وہ اپنے ناظرین کے لیے دیتے چلیں کہ عالمی بینک نے پاکستان میں غربت میں اضافے کا انتباہ دے دیا ہے، امکان ظاہر کر دیا کہ 2021 میں 15 کروڑ افراد غربت کا شکار ہو سکتے ہیں پوری دنیا میں۔ کووڈ-19 کے دوران جنوبی ایشیائی معیشتیں توقع سے زیادہ تباہی سے دوچار ہوں گی۔ 5.5 کروڑ کا تعلق پاکستان اور جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک سے ہوگا۔ پاکستان کی معاشی ترقی کی منفی 1.5% رہے گی۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق کرونا سے بے روزگاری بڑھے گی، کاروبار تباہ ہوئے ہیں۔ ورلڈ بینک نے رپورٹ میں پاکستان کو بیرونی قرضوں کے حوالے سے بھی خبردار کیا ہے۔ غیر روایتی ڈونرز اور سخت بین الاقوامی مالیاتی شرائط کے باعث دو طرفہ قرضوں کو نمٹانے میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کے دوبارہ ابھرنے کے خدشے پاکستان کی اقتصادیات کو خطرات درپیش ہو سکتے ہیں۔ ٹڈی دل کے حملے اور موسلادھار بارشیں بھی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، یہ بھی عالمی بینک کی رپورٹ میں ظاہر کیا گیا ہے، جس سے غذائی قلت جنم لے سکتی ہے۔ تاہم شرح نمو بتدریج بہتر ہونے کی توقع ہے۔ آئندہ مالی سال میں پاکستان کی شرح نمو 0.5
5% ہونے کی توقع ہے۔ شاہد حسن صدیقی صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ صدیقی صاحب آپ کے وقت کا۔ عالمی بینک کی رپورٹ بہت خوفناک ہے، پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ 15 کروڑ افراد انتہائی غربت کا شکار ہو جائیں گے۔ 5 کروڑ کا تعلق پاکستان اور جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک سے ہے، جن کے کاروبار، جن کے جو روزگار ہے وہ جا سکتا ہے۔ تو یہ صورتحال، اس کا مطلب ہے اگلے آنے والے دنوں میں مزید گھمبیر ہوگی۔ دیکھیے صورتحال یہ ہے پاکستان کو شاہد حسن صدیقی صاحب سے دوبارہ سے رابطہ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے نزیل اغاری صاحب، یہ رپورٹ بڑی خوفناک ہے۔ تو یہ تو پاکستان جیسا ملک ہو یا جنوبی ایشیا کی باقی بھارت ہے، ساتھ ساتھ ہمسایہ ممالک ہیں جہاں پر پہلی بے روزگاری اور مہنگائی کی صورتحال ہے، وہاں پر یہ صورتحال ہوئی تو خدا نہ خواستہ ہے کسی اور جانب جاتا ہوا یہ خطہ وہ نظر نہ آئے۔ ایک تو ہولناک صورتحال ہے، اور ورلڈ بینک نے جو رپورٹ پیش کی ہے یہ الارمنگ ہے، نہ صرف ساؤتھ ایشیا کے لیے بلکہ تھرڈ ورلڈ کے تمام ممالک کے لیے بہت ہی الارمنگ ہے۔ پاکستان میں اس لیے الارمنگ ہے کہ بڑے غیور، غیرت مند اور ہمت اور جوش اور جذبے اور ولولے والے وزیر اعظم آئے تھے، اور جو جھولی نہیں پھیلانا چاہتے تھے، جو بھیک نہیں مانگنا چاہتے تھے، اور جنہوں نے کشکول نہیں اٹھانا تھا، اور جنہوں نے قرضہ لینے کے بجائے خودکشی کرنی تھی، جنہوں نے قوم کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا تھا، جنہوں نے قوم کے اندر خود اعتمادی بحال کرنی تھی، جنہوں نے پاکستان کے عوام کو ایک بڑی خود مختاری دینی تھی اور نعرے لگانے تھے کہ تبدیلی آ ہی رہے، اب وہ ساری کی ساری صورتحال الٹی ہو گئی ہے۔ اور پاکستان میں اب انہوں نے حل یہ نکالا ہے، یہ مسائل کا حل یہ ہے کہ دیکھا کہ پیٹرول جو ہے، انہوں نے کہا یار پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی کیا طریقہ کیا جائے، انہوں نے کہا پیٹرول غائب کر دو، وہ پیٹرول غائب ہو گیا، اور پھر اچانک انہوں نے قیمت بڑھائی اور راتوں رات قوم کو 30 ارب کا ٹیکہ لگایا اور کہا کہ پیٹرول کی اویلیبلٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ پھر یہی معاملہ اب ہوا ہے، جب یہ کہتے ہیں دوائیں نہیں مل رہی تھیں، دواؤں کی اویلیبلٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہم دواؤں کی قیمتیں 400 گنا بڑھا دی ہیں۔ جو مافیا نے قابو کیا ہوا نا ان تمام تر چیزوں تو مافیا کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے ٹپکی ہے، وہ تو ان کے دائیں بائیں بیٹھی ہوئی ہے۔ مافیا کس کو کہتے ہیں؟ جو بینیفیشری ہوتا ہے۔ مافیا وہ ہوتا ہے جس کو ادارے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کو حکومت سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، حکومت کے لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، حکومت کے وزراء سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، حکومت کے وزراء کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے مافیا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور اس لیے کام کریں، دنیا میں مافیا کی تعریف اور کیا ہے؟ وہ پوری شاہد حسن صدیقی صاحب سے لغاری صاحب ہمارا ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ شاہد صاحب، سوال تھا کہ یہ صورتحال تو پھر مزید پیچیدہ ہوگی، ہمارے خطے میں تو غربت پہلے ہی ہے، پاکستان کی بات کی جائے تو روزگار اور غربت کا معاملات تو کووڈ سے پہلے اور کووڈ کے بعد مزید گھمبیر ہوئے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ فروری 2020 سے پہلے پاکستان میں قرضوں کا بوجھ بڑا تھا اور معیشت کی سرے نمو سست ہوئی۔ کورونا وائرس کے بعد ظاہر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ بغاری صاحب ابھی بالکل صحیح صورتحال بتا رہے تھے، مگر میرا اس وقت کہنا یہ ہے کہ عالمی بینک کی جو رپورٹ ہے، اس کا جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تباہی تو آ رہی ہے، اس سے نمٹنے کے لیے ملکوں میں یہ تباہی آئی ہے، وہ ممالک جو ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنا نیا کیپٹل لائیں، لیبر کو زیادہ اسکل بنائیں، یعنی ووکیشنل ٹریننگ دیں، اور انوویٹو لائیں، یعنی نئی اقتصادی پالیسیاں۔ اور میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں۔ شاہد حسن صدیقی صاحب، چھوٹا سا ایک ہمیں بریک کے بعد واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور اقدامات کے حوالے سے بڑا اہم پوائنٹ صدیقی صاحب کا ہے، یہیں سے بات کا آغاز کریں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کووڈ 19 کے بعد کی جو صورتحال اس وقت پوری دنیا میں ہے، غربت کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ جو فگر ہمارے پاس ہیں کہ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک میں 5 کروڑ افراد جو ہیں وہ غربت میں
شکار ہو سکتے ہیں۔ شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی صدیقی صاحب، ایک بات مکمل کیجئے گا۔ دوسرا سر، اقدامات کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے، تو اقدامات ہمارے ہاں کچھ ہو رہے ہیں اس متعلق؟ دیکھیے، میں تو وہ اقدامات کی بات کر رہا ہوں جو ان چیلنجز سے نمٹ سکے۔ اگر ان چیلنج سے نمٹنے کے لیے اقدامات کافی نہیں ہیں تو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ فروری 2020 تک ہماری معیشت مشکلات کا شکار تھی، ہمارا گروتھ ریٹ کم ہوا تھا، ہماری غربت، بے روزگاری، مہنگائی بڑی تھی۔ یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے 30 جون 19 کی، تو یہ تو ہم تسلیم کر لیں کہ 2020، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کورونا وائرس کے وبا کے بعد ہمیں کچھ اضافی اقدامات اٹھانے تھے۔ بنیادی چیز میں تو ایک ہی جملہ کہتا، صرف 3 فگرز پر آپ ڈالیں کہ 95-96 میں جب پاکستان میں جی ایس ٹی نہیں تھا، ہمارا ٹیکس جی ڈی پی ریشو جو تھا وہ 14.4 تھا۔ اس کے بعد کئی ہزار ارب روپے کے عوام پہ ٹیکسز لگے اور ہمارا ٹیکس جی ڈی پی جو ہے وہ آج آپ کو پتا ہے کہ 9 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1800 ارب روپیہ تو ہم کم وصول کر رہے ہیں جی ایس ٹی لگانے کے بعد، جو کچھ ہم وصول کر چکے تھے، جس کے بعد اصلاحات ہوئی۔ اور اگر پاکستان کی کیپیسٹی دیکھیں تو 4000 ارب روپیہ سالانہ ہم کم وصول کر رہے ہیں۔ اس کا حل وہی ہے جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس عائد کریں۔ مگر اس سے زیادہ پریشانی کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ 2003 میں چلے جائیں تو پاکستان کی جو بچتیں تھیں وہ تھی 20.3% جی ڈی پی کا، آج 4.1%۔ خدا کے لیے سوچیں کہ کیسی ہم پالیسیاں بنا رہے ہیں کہ ملکی بچتیں 20.1 سے گر کے گئیں، یہ 1,000 ارب روپیہ سال ہماری بچتیں کم ہو رہی ہیں۔ تو آپ قرضے لے رہے ہیں، تو جب آپ قرضے لے رہے ہیں، بچتیں کم کریں گے، سرمایہ کاری کم کریں گے، تو عالمی بینک نے جو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے لیبر کو اسکل کریں، انوویٹو ٹیکنیکس لائیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کریں، ہیلتھ ایشوز کریں، تو ہم ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ لیکن ہم تعلیم اور صحت کی مد میں اس سال بھی ہم نے 1700 ارب روپیہ کم مختص کیا ہے، ترقیاتی اخراجات کی مد میں 2000 ارب روپیہ کم مختص کیا ہے۔ تو اصلاحات کرنا، پیکیجز لینا ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اقتصادی پیکیج بزنس سنبھلتا ہے، ایک عارضی چیز ہے، لیکن جس وقت ہم اقتصادی پیکیج لے کر آئے، میں آپ کو ایک فگر بتا دیتا ہوں، اقتصادی پیکیج جو آیا ہے اس کے بعد اس میں غریب آدمیوں کو جو ملا تھا اس میں 350 ارب روپے ملا تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک اسٹروک آف پین سے بینکوں کو ہدایت دیتا کہ جو 2 کروڑ سے زیادہ بچت کھاتے دار ہیں، فروری میں ان کو 1 لاکھ روپے کسی غریب آدمی کا بینک میں تھا تو اس کو 11,000 روپے منافع ملا تھا۔ اب جبکہ وہ تباہ ہو گئے، غربت تباہ بڑھ گئی، تو ہمارا منافع کم کر کے 5,500 کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ 50% آپ نے 2 کروڑ لوگوں کی آمدنی کم کر دی، حالانکہ وہ کھاتے تھے نفع نقصان میں شرکت تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب کو بوجھ ڈالنے کی جو لغاری صاحب کر رہے تھے اور طاقتور طبقوں کو نوازنا، اشرافیہ کو نوازنا، وہ دونوں صورتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ جو اصلاحات کا وعدہ تھا، جو چیزوں کا وعدہ تھا، وہ شاید وہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ مدثر اقبال کو پروگرام سے اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔